अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा मारूफ और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज पर्दारियाँ में, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मुस्ती खबरों, गैर जानिब तराना तबसरों और बेलाग तजियों पर मुश्तमिल है। इस प्रोग्राम में मेरे सवालात के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कालिम निगार तजियाकार जनाब अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख शुक्र। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा जलसा इस्लामाबाद करने जा रही है। आप क्या कहते हैं इस जलसे के बारे में? सबसे पहली बात तो सिद्रा, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इस्लामाबाद में करेगी जी, तो वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर सकती है। इसमें तो कोई शुबा नहीं है, कोई दूसरी राय है भी नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये कि जिन मकासद के लिए तहरीक इंसाफ ये जलसा करने जा रही थी, जो वाला जलसा है जी, हम इस पे बात करेंगे कि क्या वो मकासद वो हासिल कर पाएगी या क्या उन मकासद के लिए जलसा करेगी भी कि नहीं करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। 2 दिन में अजीब सी डेवलपमेंट हुई है। इन 2 दिनों में वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि इमरान खान साहब वो इतना बड़ा एक देव बन गए थे पाकिस्तान की सियासत में, इतनी पॉपुलैरिटी मिली। ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम हुआ है कि किसी शख्स को इतनी पजीराई मिली, अवाम की तरफ से इतनी मोहब्बत मिली हो। अच्छा, इमरान खान साहब के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इतना प्रोपेगेंडा किसी और के खिलाफ नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर सारे सियासतदान जानते हैं कि इस वक्त इस मुल्क में इसराइल के खिलाफ अगर आप बात करते हैं तो लोग बड़ा उसको पसंद करते हैं। इसराइल के खिलाफ बात हुई है। हमारे असली दुश्मन 2 है ना, एक भारत है और एक इसराइल। इसराइल को इस्लाम का सबसे बड़ा मुखालिफ और दुश्मन समझा जाता है। तो इमरान खान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हुआ कि इमरान खान इसराइल के एजेंट हैं, ये यहूदी एजेंट हैं। और इमरान खान साहब पर ये लेबल आज भी है कि वो खुद अहमदी हैं, ठीक है ना, कादियानी है वो। ये आज भी उन पे टाइटल मौजूद है क्योंकि उनके नाना के बारे में ये मशहूर है कि वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जो असहाब थे, उसके करीबी लोग थे, उनमें से एक थे। तो इमरान खान साहब के खिलाफ जितना इस मुल्क में प्रोपेगेंडा हुआ और आज तक जितना हो रहा है, ये पाकिस्तान के बाकी लीडरों के खिलाफ भी हुआ है, लेकिन इतना किसी के खिलाफ नहीं हुआ। इमरान खान उसकी ज़ात में रहे। लेकिन इसके बावजूद हैरान कुन बात है कि लोगों ने इमरान खान को इतनी मोहब्बत दी है, इतनी इज्जत दी है, इतनी रिस्पेक्ट दी है, और इमरान खान के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जो उनके कारकुन हैं, PTI से जिनका ताल्लुक है, आप उनके सामने कहें ना कि इमरान खान साहब का दौर इक़्तिदार एक नाकाम तरीन, एक फेल तरीन दौर था कि वो 3.5 पौने 4 साल में कुछ डिलीवर ही नहीं कर पाए। उनसे कहा जाए कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया जो किसी भी वाहिद हुकूमत ने लिया है, कि 20,000 अरब डॉलर ले लिए। तो लोग इसको डिफेंड करते हैं। वो इमरान खान साहब के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते। इतनी मोहब्बत है इस अवाम में, इतनी पॉपुलैरिटी है कि इमरान खान आज कह दे कि मैंने, समझ लीजिए कि छोटे से इलाके का नाम ले, मियाँ चन्नू में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करना, तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अब इमरान खान साहब के लिए पहले तो था ना, पंजाब हुकूमत जो थी वो कंटेनर खड़े कर देती थी, पंजाब के लोग जा नहीं सकते थे। तो इस वक्त तो पंजाब में हुकूमत इमरान खान साहब की है। PTI की इत्तेहादी जमात जो है, मुस्लिम लीग काफ, उसके सरबराह जो है वो पंजाब के इस वक्त सरबराह हैं, वज़ीर आला पंजाब है जनाब चौधरी परवेज़ इलाही। इस वक्त तो कोई ये भी हर्डल नहीं है कि इमरान खान अगर लोगों को कॉल करें तो रास्ते में रुकावटें होंगी और एक बड़ी तादाद नहीं जा सकेगी। तो अगर ये देखा जाए कि इस वक्त इमरान खान इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान, अगर वो दावा कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इस्लामाबाद में करने जा रही है, तो इसको मान लीजिए कि वो कर लेंगे। इन्होंने मीनार पाकिस्तान में जब जलसा किया, ऐलान किया था इमरान खान ने, तो फिर वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा हुआ बिला मुबालगा, उसमें कोई शुबा नहीं। और उसके बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी में ऐसा इजाफा हुआ कि जिसपे ये ताना था कि इमरान खान की पार्टी जो है PTI, ये तो तांगे की सवारियां इसमें सिर्फ हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। फिर वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी और उसके बाद इमरान खान साहब को कोई छू नहीं सका। इमरान खान साहब की उससे पहले इकलौती एक सीट होती थी कौमी असम्बली में, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत बन के सामने आए। उनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट्स ली और वो उन्होंने वफाक में हुकूमत बनाई और पंजाब में भी हुकूमत बनाई। बेशक यहाँ उनकी नशिस्तें कम थी, लेकिन इत्तेहादियों के साथ मिलकर जैसे भी हुआ उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब बने। तो इस वक्त जो पोजीशन है, इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो पिस चुका है। मतलब उसको लोगों ने पिछाड़ दिया। जो उन्होंने कहा कि अमेरिका की साजिश हुई, मेरे खिलाफ खत लिखा गया वगैरह वगैरह, इसके बावजूद इमरान खान उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता गया। उनका बयानिया जो था उसकी हवा निकल गई।
لیکن عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا جب ان کی حکومت گرائی گئی ہے. جب وہ حکومت میں تھے ممکن ہے کچھ لوگ ان کے خلاف ہوں, ان کی پارٹی کے لوگ خلاف ہوں کہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے, جو بھی تھا. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے بعد ان کی پاپولیرٹی میں یک لخت 100 گنا اضافہ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو 16 نشستیں یا 15 نشستیں پی ٹی آئی کے لیے دی جاتی ہے. تو یہ بڑی ایک انوکھی سی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کتنی پاپولیرٹی حاصل کی ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں. یہ بات تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے تو مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بے شک مسلم لیگ نون کے لوگ یا جو مرضی کہتا جائے کہ عمران خان صاحب اس دفعہ یہ مجمع نہیں اکٹھا کر پائیں گے, یہ نہیں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عمران خان چاہیں تو صبح پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرتے ہیں بغیر کی بہت بڑی کمپین کی, تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن عمران خان یہ جلسہ کیوں کرنا چاہتے تھے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور دوسری بات, جس پہ وہ یہ دباؤ بڑھانا چاہتے تھے, کیا ان پہ دباؤ بڑھائیں گے؟ اب میں کھل کے وہ باتیں کروں گا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی اور لوگ ڈر رہے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے. عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے مطلب حکومت کے خلاف تو ان کا دباؤ پہلے سے ہے. بھائی شہباز شریف کے لیے تو یہ جلسہ نہیں کرنے جا رہے تھے حکومت کو ڈرانے کے لیے, دبانے کے لیے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پورے ملک میں انہوں نے جلسے کیے, عمران خان صاحب نے بہت بڑے جلسے کیے. حکومت پہ دباؤ بڑھانا ہوتا تو یہ کہتے کہ میں لانگ مارچ کرنے جا رہا ہوں, حکومت گراؤں گا میں, تو ایسا تو کوئی نعرے نہیں دے رہے. یہ کہہ رہے ہیں میں جلسہ کروں گا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا. بھائی کسے دکھانا مقصود ہے آپ نے اپنا پاور شو کسے دکھانا ہے؟ کوئی تو ایسی پاکستان میں قوت ہے نا جسے عمران خان صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پاور جو ہے عوام جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ میرے خلاف کوئی فیصلہ لیتے ہیں, اگر آپ کچھ ایسا کرتے ہیں تو پھر دیکھیے گا کہ پاکستانی عوام جو ہے ایک بڑی تعداد جو وہ میرے پیچھے نکلے گی. یہ کسی کو میسج دینے جا رہے ہیں نا, پرٹیکولرلی یہ واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کے لیے نہیں ہے. یہ جلسہ ہے جس کو بھی نیوٹرلز کہتے ہیں. یہ جلسہ ان لوگوں کے لیے ہے جسے یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ نیب اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے میں انہیں تسلیم نہیں کرتا. یہ ان لوگوں کو عمران خان صاحب اپنی پاور دکھانا چاہتے تھے, انہیں بتانا چاہتے تھے کہ میں کتنا پاپولر لیڈر ہوں, اس وقت میری پاپولیرٹی کیا ہے, اور میں چاہوں تو انسانوں کا سمندر میں اسلام آباد میں اکٹھے کر کے اسلام آباد اور راولپنڈی کو جام کر سکتا ہوں. یہ بتانا تھا عمران خان صاحب نے. لیکن اتفاق سے اس کے درمیان ایک عجیب سی اچیومنٹ ہوئی ہے. جناب شہباز گل صاحب, کیونکہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہے اور جو ان کے ہواری ہیں نا اس وقت ان میں بہت زیادہ ہوا بھر گئی ہے. جیسے نواز شریف صاحب میں ہوا بھر گئی تھی نا 2/3 اکثریت کے بعد, اور نواز شریف اس کے بعد فرعون بن گئے تھے. ان کی ہر بات میں سے شروع ہوتی تھی اور میں پہ ختم ہوتی تھی. عمران خان صاحب کا بھی سیم یہی تھا. اچھا عمران خان صاحب تو کریں بھائی پاپولر لیڈر ہے, ان کے جو ہواری تھے نا پدیوں کو پر لگ گئے تھے, اور ان جن کو پر لگے تھے انہوں نے اداروں کے خلاف جیسے وہ بولے ہیں علمان الحفیظ. آپ دیکھیے جیسے مسلم لیگ نون کو مروانے والے جو ہیں, اگر اب مسلم لیگ نون دوبارہ زیر تاب آئی, اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ہاتھ مل گئے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیے ہے. لیکن یاد رکھیے گا آج کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اگر اب مسلم لیگ نون کے حالات اگر خراب ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تعلقات خراب ہوتے ہیں, تو اس کے ذمہ دار 3 لوگ ہوں گے جن میں سے ایک عطا تارڑ ہے. تو اسی طرح عمران خان صاحب کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے بھلے ان کے حالات ٹھیک ہو رہے تھے, معاملات درست ہو رہے تھے عمران خان صاحب کے, اس میں شہباز گل صاحب اور 2 لوگوں نے, اس میں 2 نے دبے دبے لفظوں نے, لیکن شہباز گل صاحب نے کھل کے بات کر دی. اور انہوں نے ایک ان کی جو پریس کانفرنس تھی جو انہوں نے میڈیا ٹاک کیا ہے اور جس کو اے آر وائی نے پورے کا پورا دکھایا, باقی جو چینل سے انہوں نے نہیں دکھایا. اے آر وائی نے ان کی پوری جتنی انہوں نے سٹیٹمنٹ پڑھی ساری کی ساری اسے آن ایئر کیا. یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف جب ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے نا شہباز گل صاحب کے خلاف, تو صرف ان کے خلاف نہیں ہوئی, اے آر وائی کے خلاف بھی, اور اس کے جو نیوز ہیڈ تھے وہ بھی اریسٹ ہوئے, اور 5 لوگوں کے نام ہیں جن میں سے ایک اینکر جو ہیں وہ دبئی بھاگ گئے, اور باقی جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت بھاگنا چاہتے ہیں کہ ہم بھاگ دیں اور دبئی میں بیٹھ کے پروگرام کریں, ہم زیر تاب نہ ہیں. لیکن جو بھی ہوتا ہے اس کو خیر چھوڑیے. تو جو انہوں نے گفتگو کی اس میں ایک پوائنٹ بڑا اہم تھا جس کا چیف آف آرمی سٹاف نے نوٹس لے لیا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان آرمی بریگیڈیئر تک کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں, اور کسی بھی وقت ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بریگیڈیئر رینک تک جو ہے نا وہ تو ہے عمران خان کے ساتھ, لانس نائک سے لے کر تو بریگیڈیئر تک. آگے جو جرنیل ہے نا صرف یہ سپورٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو اور اتحادیوں کو, یہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. باقی فوج میں 2 حصے بن گئے ہیں, ایک ہے جرنیلوں کا, جو جرنلز ہیں وہ کھڑے ہیں حکومت کے ساتھ, اور باقی جتنے بھی بریگیڈیئر سے لے کر نیچے تک لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد آگ لگ گئی. یہ تھا فوج کو تقسیم کرنے کی ایک بات. یہ انہوں نے اس کو اس پہ رائے میں لیا کہ فوج میں 2 حصے ہیں, بریگیڈیئر سے نیچے جتنے بھی ہیں وہ جرنیل جو ہیں ان کے بالکل اپوزٹ ہے, اور دوسری بات یہ کہ سارے کے سارے سیاست میں ہیں.
یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، اب ان سے پوچھا جائے گا، جو جب انہیں تحویل میں لیا گیا ہے نا، تو ان سے بہت سارے ادارے پوچھیں گے. یاد رکھیے گا یہ پولیس کا کیس نہیں ہے، نہ ہی اس میں صرف پولیس انویسٹیگیشن کرے گی. اس وقت مجھے نہیں پتا اس وقت شہباز گل صاحب کہاں ہوں گے اور کس کی تحویل میں اور کس کے سوالوں کے جواب دے رہے ہوں گے، لیکن پاکستان کی بہت ساری ایجنسیوں نے پوچھیں گی کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی، آپ نے یہ انفارمیشن کہاں سے لی، آپ کو کن ذرائع نے یہ بتایا کہ پاکستان آرمی جو ہے اس کا بریگیڈیئر لیول سے نچلے درجے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیا آرمی میں کوئی ایسی بغاوت بن رہی ہے کہ اگر جنرلز جو ہیں، قیادت جو ہے، سینئر قیادت ایک طرف ہے تو وہ سارے ایک طرف کھڑے ہیں؟ تو یہ جو آپ نے بیانیہ دیا ہے یہ کیا سوچ کے دیا اور کس کے کہنے پہ دیا ہے، اور کیا آپ آرمی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. عمران خان صاحب اسی سینیریو میں ہم جلسے کی بات کر رہے تھے تو وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ رکھنے جا رہے ہیں. اب ذرا اس پہ سوچئے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا عمران خان صاحب ایسی صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے انہیں میسج دے دی ہے کیا وہ ایک پیج پہ نہیں ہے اور کسی بھی صورت اب انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا، یہ بات طے ہو گئی. عمران خان صاحب کے ارد گرد اگلے 15 دن میں جیسا گھیرا تنگ کیا جائے گا، یعنی کہ 14 اگست کے بعد، وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک الگ سے داستان ہوگی. اچھا، پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا نا فارن فنڈنگ کا، اس پہ جو عمل درآمد کے لیے انہوں نے بھیج دیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہونے والی ہیں اور لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر اس کو ڈی پاپولر کیسے کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کیا جائے گا، اب میں یہ ایکسکلوزیو ہے جو آپ کے ناز برداریاں میں آج دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ پوری تیاری کر لی گئی، اگلے 15 دن میں عمران خان کی پارٹی کے کوئی 8 سے 10 بڑے نام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے ان لوگوں کو تیار کر لیا گیا عمران خان کے نیریٹو کے خلاف، وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم پاکستان کی آرمی کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف عمران خان سے صاحب کی اس حمایت نہیں کر سکتے، ہم عمران خان صاحب کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ایک تو یہ طے کر لیا گیا ہے، جہاں بھی طے ہوا ہے مجھے نہیں پتا، امریکہ میں طے ہوا ہے، اب یہ عمران خان صاحب بتائیں گے کہ کس نے خط لکھا ہے، کہاں میٹنگ ہوئی اور کہاں طے ہوا ہے. باہر کیا میرے سورسز جو بتا رہے ہیں اگلے 15 دن میں عمران خان صاحب کی پارٹی کو ایک بڑا دھچکا لگنے والا ہے. عمران خان صاحب کے قریبی 8-10 لوگ جو ہیں پہلے مرحلے میں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ یہ واضح طور پر کہیں گے، انہیں سمجھا دی گئی یہ بات کہ آپ اعلان کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے کہ ہم جو عدلیہ کی تقسیم کے معاملے میں ہم عمران خان صاحب کا حصہ نہیں ہے، ہم ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. ایک تو یہ کیا جائے گا. پی ٹی آئی کا ہجوم جیسے یک لخت بڑھایا گیا تھا نا لاہور کے جلسے کے بعد، اب اس جلسے کے بعد یک لخت وہ کم کیا جائے گا، اس کا ہجوم کم کیا جائے گا اور لوگوں میں یہ تاثر دیا جائے گا کہ جو پی ٹی آئی ہے بڑی تیزی کے ساتھ عوامی مقبولیت کھو رہی ہے. یہ کیا جائے گا. اور عمران خان صاحب کو جب یہ میسج چلا گیا ہے کہ آپ جن لوگوں کے خلاف یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ، آپ کا یہ جلسہ دباؤ بڑھانے کی بجائے آپ پہ دباؤ بڑھائے گا. تو اب عمران خان صاحب کو یہ پیغام ملا ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کسی وجہ سے یہ بھی آج ایکسکلوزیو ہے، کسی وجہ سے ممکن ہے آج رات 12 بجے تک وہ اس جلسے کو پوسٹ پون کر دیں، اس کی تاریخ آگے بڑھا دیں، وہ کہہ دیں کہ تحریک انصاف یہ جلسہ اسلام آباد میں نہیں کرے گی، حالات ٹھیک نہیں ہے، یا وہ جو بھی وجہ بنائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب آج انہیں کرونا ہو جائے اور وہ کرنٹائن ہو جائیں اگلے 10 دن کے لیے، یہ بھی ممکن ہے. یعنی کہ کوئی نہ کوئی صورت ایسی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے اپنے گھر میں بنی گالہ میں اپنی سیاسی سرگرمیاں جو محدود کر دیں. دوسری یہ کہ وہ پورے ملک میں اپنی سیاسی سرگرمیاں ویسے محدود کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ میں ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہ جلسہ نہیں کرنے جا رہا. اور دوسرا، اگر تحریک انصاف جلسہ کرتی ہے تو اس میں ان کا بیانیہ بالکل تبدیل ہو جائے اور عمران خان صاحب ایک لولا لنگڑا قسم کا ایک سادہ سا جلسہ کر لیں جو عمران صاحب کی فیور میں نہیں ہے. عمران خان صاحب کے ان کے قریبی حلقے جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو جلسہ کرنا ہے تو پوری اگریشن کے ساتھ کرنا ہے، جو آپ نے سوچا تھا اسی فارمیٹ پہ کرنا ہے. اگر اس کو ایسے نہیں کرنا، آپ نے اسے لولا لنگڑا جلسہ کرنا ہے تو پھر آپ جلسہ نہ کریں، آپ کرنٹائن ہو جائیں یا جو بھی کریں، آپ اعلان کر دیں کہ جلسہ نہیں کرنا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک عجیب سے مخمسے میں، ایک عجیب سی سوچ میں ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. اگر وہ لولا لنگڑا جلسہ کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اسے ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ان کے جو کارکن ہیں ان کو ایک دھچکا لگے گا، کارکن مایوس ہوں گے. اور اگر عمران صاحب اس اگریشن کے ساتھ جلسہ کر دیتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو محاذرہ بڑھ چکی ہے جن اداروں کے ساتھ وہ انتہا پہ چلے جائے گی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو اب وہ جلسہ کریں جس کا اعلان کیا یا نہ کریں، اس وقت صورتحال یہ ہے. لیکن میں آپ کو اپنا تجزیہ دے دیتا ہوں. میرے خیال کے مطابق عمران خان صاحب ابھی بھائی بات تو رہ گئی ہے نا چند گھنٹوں کی،
عمران خان صاحب نے چند گھنٹوں میں فیصلہ لینا ہے کہ میں نے جلسہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور جلسہ کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب اب وہ جلسہ نہیں کریں گے. حالانکہ میرے قریبی ذرائع نے یہ بڑا زور دے کے کہا, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب ہر صورت جلسہ کریں گے, لیکن بے شک وہ لولا لنگڑا جلسہ کر لیں, مطلب ہومیوپیتھک قسم کا جلسہ کر لیں, لیکن جلسہ کریں گے. لیکن میں آپ کو ایکسکلوسیو دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس جلسے سے جان چھڑائیں گے. اس کی وجہ جو انہیں میسج گیا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں جو آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے, آپ کی پارٹی کا ساتھ جو ہونے جا رہا ہے, آپ کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا. اور جیسے ہم نے پارٹی بنانے میں اور آپ کی پاپولیرٹی میں جس قدر کردار ہم نے ادا کیا تھا, آپ کی پارٹی کو اس قدر پاپولر بنانے, سارے ملک سے بڑے بڑے سیاستدان ہم نے چن کے آپ کی پارٹی میں شامل کیے تھے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے, اور سارے بڑے انویسٹر آپ کو دے دیے تھے. آپ سارے کے سارے ہٹا دیں گے اگر آپ نے ایسا کیا. تو عمران خان صاحب کے لیے آج کا یہ ناز برداریاں آپ ادریس ناز ایکسکلوسیو سمجھیے کہ عمران خان صاحب میرے خیال میں آج رات 12 بجے سے پہلے یہ اعلان ہو جائے گا کہ یا تو وہ بیمار پڑ گئے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ کرنٹائن ہو جائیں, یا کچھ بھی ہو, مطلب کوئی بہانہ بن جائے. جیسے پچھلے دنوں آصف زرداری صاحب کرنٹائن ہو گئے تھے, انہوں نے کچھ دن آرام کرنا تھا. جیسے مریم بی بی کو جیسے ہی انہوں نے لاہور میں آخری جلسہ کیا تھا, انہوں نے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب صبح الیکشن کے رزلٹ ہمارے حق میں نہیں ہیں, تو انہوں نے خود کو کرنٹائن کر لیا تھا. تو بالکل ایسی صورتحال کی عمران خان صاحب بہانہ بنا لیں کہ میں تو چونکہ بیمار ہوں تو میں جلسے میں جا نہیں سکتا, اس لیے جلسے کو ہم ملتوی کرتے ہیں, ایک غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جلسہ ملتوی ہو جائے گا. جو پاکستان کی تاریخ کا آپ نے سوال کیا کہ سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے, میرے خیال میں وہ جلسہ نہیں ہوگا. اور جو میرا سورس ہے جس نے مجھے یہ ساری انفارمیشن دی, ان کا زور ہے, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب ہر صورت جلسہ کریں گے لیکن لولا لنگڑا ہوگا. میرا تجزیہ ان سے بالکل مختلف ہے. انفارمیشن جن سے لی, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ جلسہ نہیں ہوگا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونا تھا.